नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम सूरतुल कहफ़ में वारिद होने वाले क़िस्सों को देख रहे थे। हमने आखिरी नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र का वाक़या देखा था। अब उससे आगे सूरतुल कहफ़ में चलें तो आयत नंबर 83 में ज़ुल्क़रनैन का वाक़या आता है। आयत नंबर 83 में फ़रमाया गया व यसअलूनका अन ज़िलकरनैनी, फरमाया गया कि वो आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं। कौन आपसे पूछते हैं और किससे पूछते हैं? अगर हम सूरतुल कहफ़ का पीछे से मुताला करते आ रहे हैं और अगर हम गौर करें तो हम देख रहे थे कि मक्के के लोगों ने सवाल किए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने देखा कि उन्होंने गार वालों के बारे में सवाल किया, हज़रत ख़िज़र कौन थे उनके बारे में पूछा। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि ज़ुल्क़रनैन कौन है। अगर हम ज़ुल्क़रनैन के लफ्ज़ को देखें तो ज़ू का मतलब होता है वाला और करनैन करन से है और करन के 5 मतलब हैं। एक है सींग, फिर है ज़ुल्फ़, फिर है किनारा, उम्मत या कौम और 5वां मतलब है ज़माना। अब ज़ुल्क़रनैन को अगर हम इन 5 नामों से देखें, इसको इन 5 नामों से क्यों पुकारा गया, तो अगर हम देखें तो 2 सींगों वाला यानी सींग था तो उसका तस्निया करनैन 2 सींग हो गए, और 2 सींगों वाला कहने का इसका इसलिए भी हो सकता है कि उसके सर के ऊपर शायद 2 उभार थे या 2 स्वेलिंग्स थी जो सींगों की तरह लगती थीं, या पुराने ज़माने के बादशाहों की तरह जो वो ताज पहनते थे बड़े बड़े सींगों वाले टोपियाँ टाइप के, वो भी हो सकता था कि वो उस तरह की पहनता हो, इसलिए उसको ये कहा गया। इसी तरह 2 ज़ुल्फ़ों वाला क्यों कहते थे? क्योंकि पुराने बादशाहों की तरह लंबे लंबे अपने बालों की 2 ज़ुल्फ़ें अपने कंधे पर डाले रखता था, इसलिए कह सकते थे। 2 किनारों वाला क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने दुनिया के 2 किनारे मशरिक़ और मग़रिब तक सफ़र किया था और फतूहात हासिल की थी। 2 कौमों वाला क्योंकि 2 कौमों तक गया, उनको फ़तह किया और उनकी मदद की, और 2 ज़माने वाला क्योंकि 2 ज़मानों की मुद्दत तक उसकी हुकूमत चली। बहरहाल इसमें अहले तफ़सीर की मुख्तलिफ़ आरा हैं, इसकी वजह से उसका नाम ज़ुल्क़रनैन था और मालूम होता है कि ये कोई बादशाह था। बहरहाल ये कौन था इसके बारे में बहुत बहस हमेशा से रही है, लेकिन जो ज़्यादा राय दी जाती है वो ये है कि ये खुसरो था, साइरस बादशाह, जो कि मसीह अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले दुनिया में आए और अपने इलाके यानी फ़ारस से, ईरान से, मशरिक़, मग़रिब और मालूम होता है कि शुमाल की तरफ भी बहुत से इलाके फ़तह किए। कुछ इशारात हैं बाइबल में जिससे मालूम होता है कि ये एक खुदा तर्स, नेक, एक अल्लाह को और आखिरत को मानने वाले बादशाह थे। और कुरान करीम में सूरतुल कहफ़ के आखिर में इनको बयान करने की एक वजह ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि एक जानिब कुरैश के सरदार हैं जिनको ज़रा सा इख्तियार, ताकत, इक़्तिदार, जमीयत और कुछ सपोर्ट मिला है, ये उसकी वजह से बिल्कुल मुतकब्बिर हो गए हैं, अपने सामने किसी और को कोई हैसियत नहीं देते। आखिरत के बारे में उनका ख़याल है कि अव्वल तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसमें हम वहाँ पर भी कामयाब होंगे क्योंकि हम दुनिया में कामयाब हैं और दुनिया में हमें बड़ी नेमतें मिली हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझते थे। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सूरा में अगर हम देखें तो पहले भी बाग़ वालों का किस्सा सुनाया, ये बताया कि वो भी इस एक तरह का मग़रूर इंसान था। उसने ये महसूस किया था कि वो भी एक बहुत बड़े बाग़ का मालिक है। उसके सामने जो दूसरा बंदा है वो एक बेचारा बिल्कुल आम सा आदमी है, उसके माशी वसाइल वैसे नहीं हैं, तो इसलिए उसके अंदर अकड़ आई
اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ وہ اس دنیا میں ہی عذاب سے دوچار ہوا، نقصان اٹھایا، اس کا باغ بالکل اجڑ گیا اور اس کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، بہت فراوانی دی، لیکن وہ شکر گزار رہے۔ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں خود فرمایا آیت نمبر 84 میں ہی کہ ان سے کہو انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ گویا ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، طاقتور تھا، علم، فن، ہنر، حکومت، عہدہ، اقتدار، سبھی نعمتوں سے مالا مال تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ واقعے میں آگے دیکھیں گے کہ ان کے کردار کی کیا کیا خوبیاں تھیں۔ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اصحاب کہف کے واقعے نے محبتوں کو ٹھکرانا سکھایا تھا اور تمام محبتوں کو فکر آخرت کے لیے چھوڑنا سکھایا تھا۔ باغ والوں کے قصے نے آزمائش میں فکر آخرت کا انداز بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے نے دنیا کی فکروں سے بے فکر ہو کر آخرت کی فکر کو غالب کر دیا تھا، اور اب یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ذوالقرنین کا، یہ ہمیں سکھائے گا کہ دنیا کی محبوب چیزوں کو فکر آخرت کے لیے خرچ کیسے کرنا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو باقیات الصالحات کیسے بنایا جائے گا۔ ذوالقرنین کا طریقہ یہ تھا کہ اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود عیش میں یاد خدا نہیں بھولا تھا، ان آسائشوں میں مست ہو کر نہیں رہ گیا تھا، ساری خدا داد نعمتوں کو، علم، فن، ہنر کو، اللہ کی نعمتوں کو امانت کے طور پر سمجھ کر اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگایا تھا، اپنے لیے باقیات الصالحات بنایا تھا۔ ذوالقرنین اللہ کے بندے بن کر رہے اور انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ سوال تو یہاں شاید قریش کے لوگوں نے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ امبیرس کرنے کے لیے کہ ہم سوال پوچھیں گے اور ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، یا چلو جواب ہوا تو ان کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی زبانی ان باتوں کے جوابات دیے، بلکہ برسر موقع جو اس وقت کی صورتحال تھی اس کے مطابق جو اس کہانی، اس واقعے میں ضروری باتیں تھیں نا، ان کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اس طرح سے جواب بھی مل گیا اور رہنمائی بھی مل گئی۔ واقعے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں، یعنی اس کے واقعے میں سے کچھ باتیں تم کو بتاتا ہوں۔ یہ اصل میں اپنی جگہ پر واقعات کو بیان کرنے کی ایک حکمت ہے کہ آپ قصہ پورا سنا دیں اور اس کی وہ تفصیلات اور وہ باتیں بتا دیں جو بیکار ہیں، جو شاید زندگی میں بھی امپورٹنٹ نہیں تھیں، اور آپ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، اصل میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے رہنمائی، روشنی، حکمت۔ تو اصل میں واقعات میں سے جو کچھ بیان ہوتا ہے حصہ، وہ اصل میں وہ حصہ ہوتا ہے جو ریلیونٹ ہے، جس سے کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ پھر فرمایا گیا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ تھے کہ جن کے پاس اسباب اور وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرح کے اسباب اور وسائل۔ فرمایا گیا کل شیء سببا، یعنی جو اس زمانے کے اسباب اور وسائل تھے، جو ریسورسز چاہیے تھے انہیں اس وقت کے لحاظ سے، وہ وسائل جو ضروری تھے، مطلوب تھے، وہ ہر وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک وسائل کو فالو کیا، یعنی اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک سفر کا آغاز کیا۔
مہم پر نکلے۔ بہت بڑا علاقہ تھا جس پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، بہت بڑے علاقے کے اسباب اور وسائل کے وہ بادشاہ تھے، ایک طرح سے وہ اس کے مالک بن گئے تھے۔ اور جب اتنا زیادہ آپ کو اقتدار مل جاتا ہے، آپ ایک بہت بڑے علاقے کے بادشاہ بن جاتے ہیں، تو ایسی بادشاہت میں جو ایک اچھا انسان ہو، اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بادشاہت ہے، یعنی جو اس کا سارا علاقہ ہے، وہ پورے کا پورا علاقہ جو ان کے زیر اثر ہے، جس کے وہ مالک بنے ہیں، اس میں حالات ٹھیک رہیں، تمام لوگ صحیح سے رہیں، انہیں لوگوں کے حالات کے بارے میں معلوم ہو کہ کیا مسائل ہیں، وہ جانتے ہوں، اور وہاں جا کے ان کے درمیان رہ کے وہ صحیح اسیسمنٹ کر کے فیصلے کر سکیں، صحیح لوگوں کو ان پر اپوائنٹ کر سکیں، ان کے مسائل حل کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا، کیونکہ علاقے بہت دور دور ہوتے تھے اور ٹریولنگ اس وقت آج کے دور کی طرح نہیں تھی۔ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر، یعنی ذوالقرنین کے اندر، اپنے لوگوں کے لیے اپنی حکومت، اپنے اقتدار اور اپنی بادشاہت کے حوالے سے اپنے دل میں ایک حساسیت تھی۔ تو بہرحال اس لیے انہوں نے اپنے ایک مہم کا، اپنے ایک سفر کا آغاز کیا۔ پھر آگے فرمایا گیا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اب ان کا مشن تھا وہ چلا، اور وہ اب ایک دور کے علاقے تک پہنچ گئے۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ یعنی ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ایک ایسے چشمے میں غروب ہو رہا ہے جو حمیۃ، کیچڑ والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مغرب میں ایک دور علاقے تک چلے گئے، اور آپ کو دور سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہورائزن میں آپس میں جڑ رہے ہیں سورج جو ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر ایک علاقہ ہے اور وہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہاں غروب آفتاب اس علاقے میں اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کی سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ وہاں اس علاقے تک پہنچ گئے۔ اصل میں یہ زبان ہے وہ زبان جس میں لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ زبان ایسی ہی ہوتی ہے، زبان سائنس نہیں ہوتی کہ آپ جیسے سائنس کے فارمولے بیان کر رہے ہیں۔ سے آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سائنسی تحقیقات کے باوجود، اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود، اگر آپ دیکھیں اخبار میں یا موبائل میں لکھا ہوتا ہے سن سیٹ یا سن رائز، حالانکہ آبویسلی اس طرح سے نہ سن سیٹ ہوتا ہے نہ سن رائز ہوتا ہے، لیکن بہرحال دیکھنے والی آنکھ یہی دیکھتی ہے۔ زبان میں اس کو ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ سن سیٹ ہو گیا۔ جب زبان میں ایسے بیان کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولنے والا یہ بول رہا ہے سورج ہل رہا ہے اور زمین ساکن ہے، سورج جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ اس بات کو اسی طرح واضح کیا گیا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے اس مقام پر بھی بحث اور مباحثہ کیا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، وہ وہاں ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں آسمان مل رہے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ زبان میں اسی طرح سے بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کو بڑا ہی خوبصورتی سے چنا ہے۔ جس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ نازل ہوئی اور جو اس وقت کا جو زبان اور بیان تھا، اسی لحاظ سے ان الفاظ کو چنا گیا، اور ان الفاظ کو اسی طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر آگے فرمایا گیا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، انہوں نے وہاں پر اس مقام پر ایک قوم کو پایا۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فہم حسنا، تم چاہو تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو عذاب دو، اور تم چاہو تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو۔ یہ کیا بات ہے اصل میں؟ کیا اللہ نے ان کے ساتھ یہ کلام کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے ہی سے ذوالقرنین سے خطاب کر کے فرمائی ہو۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ اللہ کا کوئی نبی یا محدث تھا، اللہ کی اس پر کوئی وحی آتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا زبان حال کی طرح سے، یعنی صورتحال ایسی تھی کہ وہ خود ان کو پکار کر کہہ رہی تھی۔
سے آتا ہے نا بنی اسرائیل کے واقعے میں کہ ان کو جب من و سلوہ ملا اور پانی ملا، فرمایا گیا کلو وشربو من رزق اللہ، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ بیسیکلی یہ حالات تھے کہ یہ من و سلوہ ملا ہوا ہے، یہ کھاؤ، پیاس لگی ہوئی ہے، یہ پانی پیو۔ یہ قرآن مجید میں بھی ایسا بیان ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادب میں بھی ایسا بیان ہے۔ تو بعض اوقات آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ زبان حال کے واسطے سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور یہی اصل میں قرین قیاس ہوتا ہے۔ یعنی صورتحال یہ کہہ رہی تھی ذوالقرنین کو کہ چاہو تو تم ان کو عذاب دو اور چاہو تو تم ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار دیا، کیونکہ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کے اس علاقے پر قابض ہوئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار دیا ان کے اوپر، اختیار میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم نے اگر حسن سلوک کرنا ہے تو حسن سلوک کرو، اور تم نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو زیادتی کرو، اس وقت تمہارے ہاتھ نہیں پکڑے جائیں گے، تمہیں ایسا اختیار ملا ہے۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم زیادتی کرو گے تو یہ تمہارا رائٹ ہے، تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے تم کو اختیار اور اقتدار دیا ہے، مفتوح قوم تمہارے بس میں ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس وقت میں تمہیں مکمل چھوٹ ہے، گویا تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم یہ بھی کر سکتے ہو اور تم وہ بھی کر سکتے ہو۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ تیرے امتحان کا وقت ہے، یہ قوم تو تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے تو کر لے، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، انہوں نے کہا اس صورتحال کو اپنے سامنے پانے کے بعد، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ یعنی اس ساری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا، آخرت کو ماننے والا بادشاہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں جس نظام کے تحت اس ساری حکومت کو چلا رہا ہوں، اس میں اصول یہ ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، یہ سزا تو ہم یہاں دیں گے، آگے چل کر وہ مزید سخت عذاب اٹھائے گا اپنے رب کی طرف سے۔ اما من آمن وعمل صالحا، اور رہے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، اس کے لیے اچھی جزا ہے، سنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یعنی فرمایا گیا کہ ہم یہاں بھی ایسے لوگوں کے لیے ایسے حالات فراہم کریں گے کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہوگا، گویا ہم ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے، اور آگے چل کے ان کے لیے تو بہترین انجام ہے ہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہی چیز اللہ کے ہاں مطلوب ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی اقتدار حاصل ہو تو وہ اچھے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں، جو برائی کرنے والے ہیں نا ان کو سزا دیں، ان کو انکریج نہ کریں۔ تو یہ ذوالقرنین نے اس علاقے کے معاملے میں یہ ایک سسٹم بنا دیا، احکام جاری کر دیے، اور کسی کو ہو سکتا ہے وہاں اپوائنٹ بھی کر دیا ہو، تمام کام صحیح طریقے سے چلتے رہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ آگے چلے۔ ان کی اگلی مہم کیا تھی اور سفر اگلا کہاں تک پہنچا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔